बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। आज की बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं राजा कबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राजा साहब, एक खसूसी शुक्रिया अदा करना है। आपने पिछले प्रोग्राम में टाइम दिया, काफ़ी अरसे से हमारी ये चीज़ें चल रही थी। जब आप साथ होते हैं तो फिर तो मेरे लिए ज़रा आसानी हो जाती है, मैं आपको सीधा पुठा करके सामने बिठा लेता हूँ। लेकिन जब पास नहीं होते, मेरी गिरफ्त से दूर होते हैं, तो फिर आप दाँत-दप्पा लगाते हैं। लेकिन फीडबैक ये है कि क्योंकि हम लोग मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म पे जो हमारे ये प्रोग्राम होता है, फ़ेसबुक पे, टिकटॉक पे, टेंडर पे, ट्विटर पे और इसके अलावा और जो मतलब सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, तो मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्मों से बड़ी अच्छी और मतलब कि दोस्तों ने कहा कि राजा साहब के साथ रेगुलर प्रोग्राम किया करें, राजा साहब की खबरें और बातें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी कोई फीडबैक मिली होगी इस प्रोग्राम के बाद, तो इसीलिए आज दोबारा हम लोग दोबारा हाज़िर हुए हैं। जी सर, मैं ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੜੀ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਗਏ ਤੱਕ। तो मैं एक छोटे सफर ते रवाना सा कि अचानक ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਵਸੂਲ ਪਾਈ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੰਜੀ का त्रुट गया है पावा शावा ठगी शाह शावा। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਧੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਇੱਕ, ਔਰ जी, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵਸੂਲ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ कि कंफर्म हो गया और ठगी शाह साहब वहीं वापस रिवर्स हो गए हैं जहां से दाई ने थ्रू के कढ़िया था। तो मैं वो तमाम मसरूफियात तर्क करके जनाब दा हुक्म ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਰੈਸ ਲਾ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਰੈਸ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਰਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਲਿਪ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੱਗੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭਟਕੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸਦ ਅਲੀ ਤੂਰ, ਮਤੀਉੱਲਾ ਜਾਨ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ। ਹਾਂ, ਐਗਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲਾਹੌਰ 9 ਮਈ ਦਾ ਪਿਛਾਂ ਜੀ ਲੈ ਜੀ ਜਾਓ ਜੀ ਜਰਾ ਜੀ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ। ਜੀ 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 ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਹਰ ਇਦਾਰੇ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕ ਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਜੀ ਹਰ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਟਰੂ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਕੁਰਬਤ, ਪਿਆਰ, ਯਾਰਾਨਾ ਸੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕ ਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸਦ ਅਲੀ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਤੀਉੱਲਾ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲਾਹੌਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੇ 9 ਮਈ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲਾਹੌਰ ਜੀ ਜੀ ਸੀ, ਜੀ 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 ਕੋਰ ਜੀ ਜੀ। ਕਮਾਂਡਰ ਮੰਗਲਾ ਸੀ, ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਸੀ, ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਰ, ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇਗੀ। इश्क ਇਹ इमरान। ਫਿਤਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਧੇਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਗੱਲ इश्क ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ इमरान। ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਉਂਗਲ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਤਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਦਤਰੀਨ ਗਲੀਜ਼ ਫਿਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅਕਲ, ਸਮਝ, ਬੂਝ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਅਪਰਾਈਟ ਜੱਜ ਸਨ। यस। यस। मैं एग्री। बजाते खुद उन्होंने बड़ा कदरदान सा, ट्रू। लेकिन सर आ गया फितना आया और फिर उस फितना बहा के किस कैसे ले गया। जैसे कई जर्नैल इस फितना में बह गए, कई जज इस फितना में बह गए, कई ब्यूरोक्रेट इस फितना में बह गए। आपको पता नहीं, पिछले दिनों में वो एक राशिदी साहब हैं इस्लामाबाद के, वो एक अफसर, सिविल। जी जी। मतलब एक हाई पोस्ट पे एक बंदा बैठा होगा, फितना ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, लेकिन अल्लाह का करम होया कि ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਵੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਤਬੀਬ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਸੰਧੇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਫਿਤਨਾ ਦਾ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ
ایک بی بی سٹیج تے بیٹھی ہے, سما ٹی وی والی کیمرہ مین کول ہے, اور وہ کہندی ہے جی عمران خان میرا لیڈر ہے, میری مما عمران خان سے شادی کرنا چاہتی ہے, میرے پاپا کو اس شادی پہ کوئی اعتراض نہیں. سارے فتنہ کیوں ہے کہ مسجد نبوی دے وچ ایک آیت لکھی ہے کہ ایتھے مومنین اپنی آوازاں جڑیاں نا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آواز تو نیمی رکھو, اے حکم دے رہے اللہ. اس مسجد نبوی دے احاطہ دے وچ کھلو کے تحریک انصاف نے شاہزین بگٹی کے بال نوچے, مریم اورنگزیب صاحبہ کو غلیظ گالیاں دیں, عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے, ان سیاسی مخالفین کو چور, ڈاکو, کرپٹ کہا اس مسجد نبوی میں جہاں پہ عام مسلمان پہنچ کے اسے اپنا یہ ہوتا ہے کہ میں کیڑا منہ لے کے آیا سرکار دے اگے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں ایک چھوٹا سا ون لائنر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں وہ ہوٹل کا کمرہ تھا اور روزانہ رات کو جب عشاء پڑھ کے کھانا کھا کے میں واپس آ جاتا تھا تو کرٹن ہٹا کے سامنے گنبد خضرا تھا, اور میں یہ دعا کرتا تھا اپنے اللہ کے آگے کہ اے میرے اللہ, اس دربار پہ جہاں پہ میں پہنچا ہوں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے, ہمیں جناب مطلب اس جگہ پہ سندیلا صاحب میں جب بھی یہاں سے روانگی ہوتی ہے, سال میں ایک آدھ دفعہ آپ بھی جاتے ہیں, ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے سر موبائل بند, سوشل میڈیا بند, کہ یار اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے ہیں, یہاں پہ اپنی غلطی کوتاہی ہو جائیں ان کی معافی مانگ لی جائے. سر یہ وہ فتنہ ہے, آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے, یہ فتنہ بھول چکا ہے. خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے ایک خاتون جو بظاہر بڑی پڑھی لکھی خاتون لگ رہی تھی, عمران خان کی تصویر موبائل میں سامنے رکھ کے اس نے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام, یعنی موازنہ, یہ بحث بڑی دوسری طرف آپ لے گئے ہیں ویسے, یعنی یہ فتنہ, یہ کلٹ سر, یہ مذہبی سیاسی ایک شدت پسند کلٹ ہے جو عمران احمد خان نیازی کو نعوذ باللہ اب کسی نبی کے سے کم نہیں سمجھتا. انہاں دی مت وج گئی اس دیلا صاحب, وہ مت کئی جرنیلاں دی, کئی ججاں دی, کئی میڈیا پرسناں دی مت وج گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت نامور صحافی پاکستان کا, اس کی تنی میں گولی جب لگی کراچی میں, تو میاں محمد نواز شریف, پرویز رشید صاحب, یہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی پاداش میں انہیں کتنا نقصان بھگتنا پڑا, کیونکہ احمد میر صاحب نے نام چلے میں لے لیتا ہوں, انہوں نے الزام لگایا تھا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی پہ. تو آج آپ دیکھ لیں ہمارے میر صاحب ماشاءاللہ اس فتنہ میں, جنرل ظہیر الاسلام صاحب تھے شاید اس جی, وقت, آج ہمارے احمد میر صاحب اس فتنہ کی نظر ہو گئی ہیں. جی تو یہ منصور علی شاہ صاحب, عطر من اللہ صاحب, اس خبر میں ایک خبر اور یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ ٹھگی شاہ, عطر من اللہ کے بعد منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملکانی کو بھی جو ہے نا وہ بھی اب فرنٹ پہ آ کے, وہ پیچھے دوروں اکھیاں مارے منڈا پٹواری دا, اب ذرا کھل کے سامنے آئے اور سامنے آ کے اچھا, مطلب استعفے دیں. آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ ابھی جو آپ ٹھگی شاہ کہہ رہے ہیں, لیکن میں چلے ٹھگی شاہ نہیں کہتا, ان کا جو نام ہے, ان کے بعد عطر من اللہ صاحب جن کو, اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر اور عائشہ ملکانی صاحب جی ہیں, وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لائن میں لگے ہوئے ہیں. جی بالکل بالکل, اور انہیں لائن میں لگنا چاہیے, کیونکہ سر پینل ایک ہے نا, ان کے دفتروں میں ترنگا پٹا پڑا ہوا ہے, یہ 3 رنگ کا جھنڈا یا ہندوستان کا ہے یا عمران خان کا ہے, موٹو دونوں کا ایک ہے کہ کسی طرح پاکستان کی گچی کو دبانا ہے, موٹو ایک ہی ہے, عمران خان کا بھی وہی موٹو ہے اور ہندوستان کا بھی وہی ہے اور اب افغانستان کا بھی وہی ہے. تو ان کے دفاتر میں پاکستان کا جھنڈا نہیں ہے. یعنی جسٹس منصور علی شاہ کو یہ خدا کا خوف نہیں آیا کہ جس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ 9 مئی ہوا ہے, یار ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں. فرانس میں ہوا ہے نا, فرانس کا 9 مئی, فرانس کی عدالتیں اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئی. فرانس کے, پاکستان کی تباہی, بربادی اور فتنہ کو پروان چڑھانے میں جہاں ہمارے سابق جرنیلوں کا کردار ہے, وہاں 99.9% ان عدالتی
میں گال کڈن لگا سی میں نہ پیچھا کرنا کر لینا. نہ کرنا ان عدالتی امرانڈو ججز کا قصور ہے جنہوں نے بر وقت سزائیں نہیں دی, جنہوں نے ہمیشہ, یار آپ بات سنیں سنیلا صاحب, گڈ ٹو سی یو کس نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جی ایچ کیو کا گیٹ توڑا گیا. اس جی ایچ کیو کا گیٹ تڑوانے والے شخص کو ججز کے گیٹ میں سے اندر کون لایا اس کو؟ اچھا پھر یہ دیکھیں یار, جتنا مرضی کوئی مطلب ہے بندہ جب کورٹ روم میں جج ہوتا ہے. ٹرو. عمر عطا بندیال صاحب کرسی سے کھڑے ہو گئے, گڈ ٹو سی یو. یہ عدالت لگی ہے یا پھجی شاید ٹھیٹر لگا ہوا ہے؟ اور کون وہاں پہ آ رہا ہے؟ جس شخص نے شہداء اور غازیوں کے مجسموں کو آگ لگائی ہے, کھڑے جہازوں کو جلایا ہے, ریڈیو پاکستان پشاور کو تہس نہس کر دی ہے, جیڑی شے انہوں نے اگے آئی ہے یار, انہوں نے ورتی لہرا دی ہے. یہ کام دشمن نہیں کر سکا. لاہور میں کھڑے ہو کے, کور کمانڈر لاہور کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے احسان نیازی نے ویسٹ بتائی تھی کور کمانڈر لاہور کی, اور یہ تمام جرائم کرنے والا شخص جب اسی عدلیہ میں کھڑا ہوتے ان کو وہ کہا گڈ ٹو جاتا سی یو کہندے. اچھا پھر انہیں کیا جی انہوں مرسڈیز بٹھا کے لے آنا, نوی مرسڈیز ہوئے. پھر اس نے کہا جی کہ یہ جو ایئر کنڈیشن ہے نا اس کو ذرا تیز نہ کرے, خان جی کو ٹھنڈ نہ لگے. پھر جب واپس بھیجا تو نال 4 بندے بھیجے خان صاحب دی خدمت واسطے, گپ شپ لان واسطے. جی رات نو ساڈا خان جیڑا ہے وہ جس ویلے انہیں کوئی سگڑ سگڑ بھرنا ہوئے تو دوجا بندہ ایک نال ہوئے. یعنی یہ کردار ان ججوں کا رہا ہے. یہ کس منہ سے اپنے آپ کو منصف کہتے ہیں؟ پاکستان اس دنیا کی وہ واحد ریاست ہے جہاں پہ ایسے ججز ہیں جو پلاٹ کٹنگ میں ملوث ہیں, ایسے ججز ہیں جن کے جیب کے اندر امریکی نیشنلٹیاں, امریکی گرین کارڈ پڑے ہوئے ہیں, ایسے ججز ہیں جن کی سمتیں جعلی ہیں, وہ میٹرک بھی نہیں کیتا, اور جسٹس بن کے اس ملک کا انصاف کا آج ہم 139ویں نمبر پہ سندیلا صاحب صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے ملک میں منصور علی شاہ, اطہر من اللہ, منیب اختر, عائشہ ملکانی, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سیاسی ججز ہیں, جو 6 ججز ہیں, اور وہ 6 کس لیے جا رہے ہیں؟ ایک جعلی ڈگری میں پکڑے ہوئے جج کی حمایت میں. True. اگر یقین منے یہ دنیا کا کوئی اور فدو ترین معاشرہ بھی ہوتا, یہ فدو لفظ جو ہے نا اس کو آپ نے یہ نہیں کہنا بلو دا بیلٹ, نہیں, ماڑا اگر لفظ نہیں دنیا ہے. کا کوئی اور معاشرہ ہوتا سندیلا صاحب تو یہ وہ جج فوراً ریزائن کر کے کہتا میں پروو کروں گا, میں Yes. پروو کروں گا میری ڈگری اصلی ہے, میں پھر جسٹس کی کرسی پہ بیٹھوں گا. اور 6 اور نال لے کے چلا گیا, وہ چوری پھڑیا گیا, انہوں چھڑاؤ جی. یہ حالات ہیں اس ملک کے, یہ عدلیہ ہے. یہاں پہ میں آج یہ کہوں گا جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ عمران دار جو ججز تھے, یعنی سانیہ 9 مئی کی مجرمہ زرتاج گل وزیر جب پشاور ہائی کورٹ میں پہنچتی ہے, یہ میرا بڑا فیورٹ ٹاپک ہے, جوڈیشری مجھے پتا. اور لطیف پاک پتنی, یہ بڑے فیورٹ ٹاپک ہے. اس پہ میں 5 گھنٹے بھی آپ کہیں گے, بیچ میں مجھے ہر گھنٹے بعد سگرٹ پینے کی اجازت ضرور دینی ہے. زرتاج گل وزیر کے لیے جسٹس جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھا, جسٹس ابراہیم, عدالت کھولی رات کے وقت, نیرے بتیاں, ادھر سے جناب انہوں نے قصہ خانی بازار سے مچھلی منگوائی. یار یہ آپ پروٹوکول دے رہے ہیں. ایک پاس جسٹس بندیال وال ویکھو, وہ جڑا 9 مئی کو جی ایچ کیو کا دروازہ توڑنے والا ہے اس کو گڈ ٹو سی یو کہہ رہا ہے, دوسری طرف جسٹس ابراہیم جو ہے وہ گڈ ٹو سی یو کہہ رہا ہے اسے, اور وہ اپنے ساتھ ایسے پنجابی چواندے نے اپنے پٹ پہ بٹھا کے انہوں نے ضمانت کے آرڈر میں لکھا کہ پاکستان, اچھا حالانکہ وہ صرف پشاور یعنی پختونخوا اس نے پورے کا چیف پاکستان کا جسٹس, لکھ دیا. انہیں پورے پاکستان دے پولیس نو حکم دیتا اگر میری زرتاج کی طرف کسی نے دیکھا تو تہاڈیاں اکھاں کاٹ لاں گا, اور پھر اسی زرتاج گل کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے کے انہوں کو پھاڑ نہ سکے. یہ ججز ہیں, یہ کرمنلز ہیں, واللہ یہ کرمنلز ہیں. آپ یہ دیکھیں اس وقت جو ہندوستان کا میڈیا ہے نا, وہ پاکستان کی ایک شخصیت ایسی ہے جس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھانا چاہ رہا ہے. آج میں روکنا نہیں تساں, وہ ریڈ کارپٹ بچھانا چاہ رہے ہیں مہرنگ لانگو کے لیے, اس کے لیے وہ مرے جا رہے ہیں. وہ ان کا میجر گرو آریہ, ان کا ارناب گوسوامی وغیرہ, وہ جتنے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری فریڈم فائٹر ہے جی مہرنگ لانگو. جی
اس مہرنگ لانگو پہ جو کہ ریاست پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہے، یعنی جس ملک دا کھاؤ اسے ملک نو گالاں کڈو، اس مہرنگ لانگو کے لیے جسٹس اطہر من اللہ ایک تقریب میں جناب سامنے انہوں نے ایک بٹھائی ہوئی ہے بے ایمان مزاری، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری خاتون مہرنگ لانگو کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ جسٹس ہیں، یعنی آپ ان کا کردار دیکھیں، آپ بندیال کا کردار دیکھیں۔ میں یہ کہتا ہوں حافظ صاحب، یہ ججز جتنے عمران دار ججز ہیں یہ ثانیہ 9 مئی میں ملوث ہیں، یہ ان کی وجہ سے، ان کی شے سے ثانیہ 9 مئی ہوا۔ مجھے ایک چیز کی اجازت دیں، میں آپ کو روکوں گا بالکل نہیں، لیکن آپ نے اپنے پاس کوئی پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے؟ جی جی ہے۔ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਭਰਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਮੇਰੇ 5-7 ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਰਾ ਟॉपिक ਨੂੰ। जी जी चले चले चले। अच्छा, ये जो इनका तो हो गया, अगले आपने 4 लाइन में लगा दिए हैं। हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद है वहां पे भी 2-3 बैठे हुए हैं, पता आपको, वो भी आपके लाइन में लग गए। अब मुझे जरा ये बताएं कि ये जो मर्द आखन है, ये जो मर्द मुजाहिद है, मेरा और आपका फेवरेट बल्कि पूरी कौम का हीरो इस वक्त फील्ड मार्शल साहब, ये जो एक नया, एक तो उनका फील्ड मार्शल का टाइटल है जो उनको अवाम की तरफ से मिला है। अवाम की तरफ से इसलिए कोई ज़ाहिर है जो असेंबली में लोग जाते हैं, जिन्होंने ये करारदाद पेश की है वो अवाम के वोटों से आए हैं, तो ज़ाहिर है ये मेरे और आपके वोटों से उनको ये जो इज्जत और एहतराम दिया गया। साथ में ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा मुतारफ किया गया, ये आज से शुरू हुआ है कि पिछली जिन्नी सारी सर्विस हो वो क्लियर हो गई है, अज तो दोबारा 5 साल वास्ते ये फिर आ गए ने। ये दसो कि मूदियां वास्ते ते यूथियां वास्ते ਇਹ ਖਬਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ 5 साल वास्ते मजीद। देखें संदेला साहब, एक हर मर्द की एक ख्वाहिश होती है कि यार मैं दूसरी दफा दूल्हा बनूं। अरे अच्छा, क्योंकि पहली ये दफा जब दो दूल्हा बना होता है ना। जी जी जनाब दी ख्वाहिश है वे जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सर। वो घर ही बैठे हो, अल्लाह दा कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। हर मर्द की ये ख्वाहिश होती है। अच्छा, वो होता क्या है कि शादी वाले दिन जो है ना संदेला साहब, बंदे को होश ही नहीं होती। हाँ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਬਰਾਤ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਟੁਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਈ वलीमा होया, केड़े वेले निकाह होया, केड़े वेले पटाखे छोड़े गए। ये एक ना, और हर शादी में ये एक तजस्सुस होता है। और फिर हमारे एक दोस्त पिछले दिनों में अभी दूसरी दफा दूल्हा बने हैं, मेरे उस्ताद हैं वो, मियां चन्नू से आप भी उनको बड़े अच्छे तरह जानते हैं। जी जी भाई हैं जी हमारे। तो उन्होंने कहा यार पहले विआह दा पता नहीं सी लगा, दूजे विआह दा मैनू पता लगा। अच्छा, जो खुशी उस वक्त इंसान को होती है ना, आज मुझे वही खुशी हो रही है दूल्हा बने बगैर, जब मुझे ये पता चला है कि हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह बुखारी जो है वो आज की तारीख से 5 साल के लिए फील्ड मार्शल, और वो जो आपने डिफेंस फोर्सेस के चेयरमैन, और वो मुंतखब हो गए हैं, और अब वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। सर, मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका था, आज फिर कह देता हूं कि हाफिज सैयद आसम मुनीर जो है उन्होंने प्रूव किया है। कोई भी इंसान आता है ना जब ग्राउंड में, कोई खिलाड़ी आता है, कोई पहलवान आता है, तो वो अपनी ताकत, अपने दाव पेच से मुखालफ को हरा कर जो शायकीन हैं उनसे दाद वसूल करता है। हाफिज साहब की दाद ये है कि हाफिज साहब ने अपने 4 चफेरे जितने गवांडी थे जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे, जो सॉरी जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करना चाहते थे, हाफिज सैयद आसम मुनीर ने ये प्रूव किया मैदान के अंदर। उसने पाकिस्तान को उस मकाम पे ले गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार हमारे कसीदे पढ़ रहा है। वो हाफिज सैयद आसम मुनीर पाकिस्तान को आलमी सतह पे ऐसे ले गया है कि सऊदी वली अहद जो है वो हाफिज साहब को अपने दाएं खड़ा करते हैं। यानी आप 4 चफेरे दुनिया देख लें, आप चाइना में गए हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ जब चाइना में गए हैं, संदेला साहब पाकिस्तानी तारीख में ऐसा प्रोटोकॉल आज तक किसी वजीर आजम को नहीं मिला। उससे कुछ दोस्त कहते हैं जी आप ऐसे नवाज शरीफ साहब को जो है वो थोड़ा सा हल्का, मैं कहा यार नवाज शरीफ, मुझे शहबाज शरीफ में नवाज शरीफ नजर आता है।
एग्री। یعنی مجھے شہباز شریف میں نواز شریف نظر آتا ہے, مجھے مریم نواز میں نواز میں بھی شریف نواز نظر شریف آتا ہے, نظر سیدھی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو پاکستان کا مقام جو ہے, ہم عالمی سطح پر تنہائی کا شکار تھے, سانوں کو بندہ اپنے بوئے واڑ کے راضی نہیں سی. ہمارے جو ہے وہ معاشی حالات انتہائی تباہ کن تھے. حافظ سید آصم منیر نے اس معاشی حالات میں اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کی ناک زمین پہ رگڑ دی. مودی دوڑتا ہوا امریکہ گیا, میں فون کال کی بھی سانو حافظ کو بچاؤ. اور آج میں کیوں نہ پھر یہ کہوں, جب دشمن جو ہے وہ حافظ کے نام سے کانپ رہا ہے, تو سندیلا صاحب میں اس حافظ کے گن کیوں نہ گاؤں. ایگری دیٹس اٹ یار, ایگری بس اتنی سی ایگری بات ہے. نہیں، میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں. اور انہوں نے دیکھیں جو عزتیں ہیں نا وہ ہمیشہ کمائی جاتی ہیں. حافظ صاحب نے اپنے انتخاب کو درست ثابت کیا. پاکستانی قوم، میں ایک گروپ میں تھا، اس گروپ میں ایک مجھے میسج آیا تو میں نے رپلائی کیا، تو وہ پرائیویٹلی انہوں نے مجھے میسج کیا اور بتایا کہ وہ ریٹائرڈ کرنل ہیں. تو انہوں نے کہا ان کی عمر بھی مطلب کوئی 70 کے 65 کے دہائی میں ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا سندیلا صاحب، ایک تو آپ بڑا اچھا کام کر، دوسرا یہ جو فتح ہے نا، اس کے لیے ہم نے پوری اپنی زندگی فوج میں گزاری ہے، لیکن یہ والی جو فتح ہے نا وہ ہمیں نہیں ملی جو حافظ صاحب نے ہمیں دلائی ہے. کیونکہ جس طرح سے ہندوستان ظاہر ہے بڑا ملک تھا، اس کی جو فوج بڑی تھی، اس کے پاس ٹیکنالوجی، پھر اس کی لابنگ، ہر میدان میں یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ ہندوستان پاکستان سے آگے. لیکن جس طرح ان کو صرف 3 ساڑھے 3 گھنٹے میں رگڑا لگایا ہے، حالانکہ اس سے پہلے 2019 میں بھی یہ وقت ہم پہ راجہ صاحب آیا تھا، جب یس, جنرل باجوہ صاحب اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف تھے اور عمران خان صاحب اس کے پرائم منسٹر تھے. لیکن وہ ایک قیدی کو 24 گھنٹے بھی اپنے پاس نہیں رکھے سی. نوانکور کوٹ تے بہترین چاپ لا کے بارڈر کراس کر کے سلوٹ مار کے کہ جائیں جناب ہم نے آپ سے لڑنا نہیں ہے. وہ ایک علیحدہ بحث ہے وہ کیوں ہوا، کس لیے ہوا. لیکن ابھی اور پھر انگلینڈ امریکہ میں آپ نے دیکھا سر جو پروٹوکول تھا، جس قسم کی وہ وہاں پر چیزیں تھی، رائے صاحب وہ ایک بڑی الگ کمال ہے. اچھا رائے صاحب مجھے ذرا اس میں ایک بات بتائیں، اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا، اس کا سارا ایک پلانر بھی ہے. ایک شہباز شریف صاحب کی تصویر آئی تھی، وہ کرسی پہ پیچھے ہوئے ہوئے تھے، ہنس رہے تھے. تو وہ آپ نے بھی میں نے بھی لفظ اس وقت پتہ نا عمران خان والا گیم چینجر، وہ ایک بڑا لفظ مشہور ہوا تھا گیم چینجر. تو یہاں پر شہباز شریف صاحب کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں، سفارتی میدان دیکھ لیں، عسکری میدان دیکھ لیں، معاشی میدان دیکھ لیں، جو بھی ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آفٹر آل اسمبلی کا جو لیڈر ہے وہ تو شہباز شریف ہی ہے نا سر. سر شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں بطور وزیر اعلیٰ یہ پروو کیا کہ شہباز شریف کی راتی کوئی نہیں جمے. واہ. یعنی یہ بات میں بڑے کوٹھے دے اتے چڑھ کے بھی کہاں گا کہ وہ جو دور تھا 2013 سے 2016 تک پاکستان کی تاریخ کا سنہری ترین دور تھا، جس میں جی ڈی پی دیکھ لیں، جس میں آپ آئی ایم ایف کو خیر آباد کہہ چکے تھے. وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی کہ وہ کیوں وہ سارا کچھ ہی جو ہے وہ کپڑ کوس ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ شہباز صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب پروو کیا. اچھا شہباز صاحب سر آپ دیکھیں نا، ہماری ان سے یعنی تقریباً 1 ہفتہ میٹنگز چلتی رہی ہیں. جی جی شہباز صاحب بڑے کم بولنے والے، اور شہباز صاحب انتہائی کھوچل وزیر اعظم ہے سر. شہباز صاحب کو یہ پتا ہے کہ کس طرح کہاں کیسے تے کنے بجے، بس واہ. اتنی سی بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ کامیابیوں کا سہرا، جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ حافظ صاحب کے سر پہ ہے، جہاں ہم ماضی میں کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بیجا کر دیا، وہاں پہ جو تیسرا ہمارا کردار ہے نا، یہ 3 وہ پل ہیں اس ریاست کے جنہوں نے اس فتنہ کو کچلنے میں، پاکستان کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے، اس میں جناب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان کا بہت اہم کردار ہے، بڑا اہم رول ہے. اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. سر دیکھو نا تسی وہی یعنی لیگسی لے کے چل رہے ہیں یار. آپ نے آج تک سنا ہے کہ شہباز صاحب نے کیا ہوئے عمران خان او تیری نو ایسی دی تیسی. یار میں حیران مطلب ہوں وہ اس بات پچھلا پہ. دور اگر یہاں پہ کوئی بندہ وہ کہے گا جی انہوں نے زرداری صاحب کو یہ کہا تھا وہ کہا تھا، وہ پرانی باتیں بھائی جان انہیں جی چھوڑ جی دیں. جی جی. ہم دیکھیں کہ میاں صاحب کا اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا میثاق جمہوریت سائن ہوا ہے. ہائے ہائے آج جب بھی ان چل رہا دونوں نے یہ کر لیا تو اس سے پچھلی باتیں نا ہمیں بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کیا ہوا اور نون نے کیا کیا.
शहबाज साहब जो है वो बड़े कम बोलने वाले, इंतहाई चालाक और इंतहाई होशियार और दीगर सियासी जमातों को साथ साथ लेके लेके चलने वाले, वुज़रा की नब्ज़ पे हाथ, यानी हर चीज जो है संदेला साहब वो उसको बड़ा कैलकुलेट करके चला रहे हैं। कमाल है, कमाल है। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ज़ाहिर है जब भी हमको मुकाबला करते हैं तो हम ही हमारी बदकिस्मती है, हमें अपने आप से करना पड़ता है। मरियम का मुकाबला करें तो शहबाज साहब से करना पड़ता है और कौन-सा गुज़रा है। और अगर अब शहबाज साहब का मुकाबला करना पड़े तो वो भी क्या, हमें नवाज़ शरीफ से मुकाबला करना पड़ेगा। हमें मुकाबला करने के लिए और कोई नज़र भी नहीं आता। राय साहब, क्योंकि ये टॉपिक बड़े अहम थे, इस पे जो हमारी गुफ्तगू है आज की वो तो होगी। तो मुझे ज़रा ये बताइएगा कि सिस्टम का बाप कहा जाता है जी, कि सिस्टम का बाप अंदर से बैठ कर बाहर से बह के, मुझे जरा ये बताएं कि सिस्टम का बाप अंदर है जेल के, या कल जो नजर आया है असल सिस्टम का बाप वो है जो पीछे बैठ के ये तमाम की तमाम चीजें 2-2.5 साल में जो पूरे पाकिस्तान ही तब्दील हो गया है। कल जो गली में चांद नजर आया उसके बारे में क्या फरमाएंगे सर? सर इसके हवाले में मैं आपको ये कहूंगा कि जब 2018 में एक इंटरिम गवर्नमेंट आई वफाक में, तो उस वक्त एक डॉक्यूमेंट ये रिलीज किया गया कि पाकिस्तान बनने से लेके 2018 तक 12,000 मेगावाट बिजली जो है वो बनी है। और उसमें से यानी आप चेयर पकड़ के रखिएगा, मोर देन 60% बिजली जो है वो नवाज शरीफ के दौर में बनी है, चाहे वो कमाल। 92 था, चाहे 99 था, चाहे 2013 था। यानी पाकिस्तान की तारीख में से अगर नवाज शरीफ का नाम निकाल दिया जाए तो पीछे हमें मिलती है गोगी, पिंकी, लतीफ, लेब्रेडोर, आयला मलक, मुराद सईद, अमजाली बासी वगैरह 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 वगैरह, एक लंबी लिस्ट है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक जितनी डेवलपमेंट हुई है, जितनी अवाम को रिलीफ मिला है, किसानों को रिलीफ मिला है, सर मुझे बड़ी चंगी तरह याद है कि जिस वक्त मियां साहब इक्तदार में आए थे 2013 में, जी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बिजली की लोड शेडिंग था। ट्रू। हर घंटे बाद घंटा बत्ती, हर घंटे बाद घंटा बत्ती जा रही थी। इंडस्ट्री तबाह हो चुकी थी। दहशत गर्दी ने यानी पाकिस्तान की फिजाओं में बारूद की बदबू हर जगह फैली हुई थी। नवाज शरीफ आ गया, सीट पे बैठ के 3 साल मियां साहब को मिले हैं। इस 3 साल में सिस्टम के बाप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग का, यानी हम 2013 में भी बिजली को तरस रहे थे, हल किया। दहशतगर्दी को काबू किया। फिर कहूंगा जीडीपी ग्रोथ ऊपर चली गई, हमारी 6 पॉइंट समथिंग पे चली गई। इसमें पूरी टीम वर्क है, वो जी। सारे लोग साथ हैं। लेकिन सर जो गल होती है फिर सिस्टम के बाप की अगर बात होगी ना, तो फिर वो सिस्टम का बाप नवाज शरीफ ही है। उस शख्स ने पाकिस्तान को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा किया, सी पैक लेके आया। अब ये अलग बहस है, सी पैक फलाने ले आंदा फलाने। मियां नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान में गरीब को रोजगार मिलता था। मियां नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान में महंगाई कम तरीन शरह पे थी। मियां नवाज शरीफ के दौर में हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बेहतरीन पोजीशन में थे। मतलब हर जगह पे यार नवाज शरीफ एक नाम है एतमाद का, दैट्स इट। गो के अब देखें जी, अब आगे दो आ गए हैं, ये नवाज शरीफ के बच्चे हैं। मैं ये कहूंगा मरियम नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ, ये दोनों मियां साहब की लेगेसी लेके चल रहे हैं। और मियां साहब ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ तो पीछे बच जाना जज कुदरतुल्लाह ਦਾ फैसला। वो 47 सफात पे मुश्तमिल एक फैसला है। किसी दिन प्रोग्राम रखें, मैं जरा एक एक सफे की तशरीह कर दूं। मैं बिल्कुल आपसे ज़रूर तशरीह कराऊँगा, लेकिन आखिर में मुझे ज़रा एक एक सवाल जो है वो मेरे और आपके बड़े हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, बड़े भाई भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब। लंदन में जब उन्होंने कहा था ना कि ये अफ़गानी गद्दार हैं, तो मैं बड़ा चौंका था। मैंने कहा हमारे बड़े रिलेशन हैं, आपने उनको 40 साल पाला, सांभा, खुद आप काबुल जाके उनके पास गपशप लगा के आया करते, तो आज ये कैसे गद्दार हो गए? लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ ख्वाजा साहब की बात जो है वो साबित होती जा रही है। तो अफ़गानियों ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ तमाम ताजर जो अफ़गानी अपना काम कारोबार ख़त्म कर दें और हिंदुस्तान के साथ करें, दूसरे रास्ते करें। इसमें क्या पाकिस्तान का नुकसान होने जा रहा है, और ये अफ़गानिस्तान चाहता क्या है? तालिबान चाहते क्या हैं?
اصل میں سندیلا صاحب جب بات آتی ہے نا ریاست کی، جی جب بات آتی ہے ہمارے جوانوں کے شہید ہونے کی، جی ہمارے سیولین کے بم دھماکوں میں بے رہنمانہ اور بے دردی سے شہید ہونے کی، سر اس میں پھر نفع نقصان ریاستیں نہیں دیکھتی. ہوں مطلب آپ یہ بھی دیکھیں نا، ایک انسانی غیرت ہے، پھر ایک ریاست کی غیرت ہے، اور وہ ریاست جس ریاست میں ہمارے پاک فوج کے جوان جانیں قربان کر رہے ہیں. سلام ہے اس میجر عدنان کو، وہ بار بار وہ بچہ میرے سامنے آتا ہے کہ وہ اپنے سینے پہ دلیری سے اس نے گولی کھائی، اس شہید نے. جب سر یہ صورتحال یہاں پہ پہنچ گئی ہے تو پھر یہاں پہ نقصان صرف ان لوگوں کا ہے جن کا منشیات کا کاروبار منسلک ہے، جن ٹرو سانو نہ کیڑی شے مینوں یہ دسو افغانستان میں ایسی کون سی چیز سلاجیت پاؤڈر چرس افیم گردہ اس کے یا علاوہ کیا ہے؟ سمگل ہوئی گاڑیاں، پہچان ہے دنیا کیوں نہیں یا دہشت گرد؟ انہاں چیزاں تو علاوہ انہاں کول ہے کی افغانیاں کول جڑا انہاں سانو دینا میں تے اساں انہاں کولوں لینا میں؟ مطلب کیا چیز ہے انہاں کول؟ اے چیزاں جے یا دہشت گرد جے، یا پاؤڈر منگا لو، یا سلاجیت منگا لو، یا چرس منگا لو، یا گردہ منگا لو. یہ جتنے منشیات فروش ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بھائی کے پاس اگلے دن میں حیران ہوا ہوں یار، وہ پوسٹ کا لائسنس ہے. کیسی بات ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بھائی کی جیب میں پوسٹ کا لائسنس ہے کاشت کرنے کا لیگلی. آفیشل ڈیلر ڈرگز کا. مطلب انہاں لوکاں دا کاروبار جڑے ہے سر، انہاں لوگاں دا کاروبار جڑے ہے، اور یہی کاروبار ہے جو ان کے آڑے آ رہا ہے، اور کچھ نہیں ہے سر. تو باقی رہ گئی بات پاکستان کی عزت کی، غیرت کی، تو جب عزت اور غیرت کی بات ہے، اب میرے چہرے پہ نیرا آنا شروع ہو گیا، لوگ سمجھے کہ میرا رنگ کالا ہے، ویسے میرا رنگ سانولا سا ہے، آپ کا رنگ چٹا ہے. آپ کو کہوں گا اگلی دفعہ کو کریم بھی اچھی سی سندیلا صاحب بھیجیں. نہیں میں نے یہ جب رنگ کالا آنا شروع ہوا تو میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور میرے ذہن میں ایک چیز آ گئی، اگلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پروگرام کے بعد ہم اس پہ ایک چھوٹی سی ایک چیز ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. رائے صاحب بہت شکریہ. میرے خیال میں پھر وہ جو ایک ترہی جملہ ہے افغانیوں نے کہہ دی کہ تسی ساڈے واسطے مر گئے، تسی تواڈے واسطے مر ہاں گئے. جی، ہاں جی، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل اللہ ایسے ہی ہے جی. ہمارا انہاں نال کوئی جڑے ساڈے ملک وچ آ کے 40 سال یار انہاں نوں سندیلا صاحب، آپ نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ آپ کا نا ایک دوست کے ساتھ مکالمہ ہو گیا، تو آپ نے اس دوست کو کہا کہ یار ہم نے فلاں جگہ پہ، میں وہ جگہ کا نام مینشن نہیں کرتا، کہ یار فلاں جگہ اسی روٹی کھادی سی، جی تو اسے بھی یاد آ گیا. یعنی ایک دفعہ کا رزق اکٹھا کھا کے تو ہم حیا کرتے ہیں یار، نہیں یہ روٹی جی کھادی ہے. جی ٹرو. تو یہ لیکن خیر 40 سال ساڈا خون چوس کے تے پھر آ کے تے ساڈے ملک وچ دہشت گردی کرن، انہاں واسطے نو مور ٹالرنس. بالکل کوئی اسا کوئی کاروبار نہیں کرنا. افغانیوں تسی ساڈے نوں مر گئے، اسی تواڈے نوں مر گئے، لے جاؤ ساڈے مگروں. اللہ دے حکم لائے مگر لائے صاحب، یہ افغانی تے انڈین یہ دوویں اکو مینٹیلٹی دے نے، یہ دوویں ساڈے بارے اکو چیز ہی سوچدے نے. جی نہ بالکل. اج تک سانو انہاں نے منیا تے نہ سانو انہاں نے منیا. یہ اللہ دے حکم نال ساڈے مگر. رائے صاحب تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے کہ اج دا پروگرام بڑا اہم سی اور تسی ٹائم بھی دتا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویک پھر ملاقات ہوئے گی. تھینک یو ویری مچ رائے صاحب.